अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इल्म और हिकमत के वाक़यात से भरपूर है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सैलूनी का दावा भी किया और ऐलान फरमाया था कि पूछो पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो, इससे पहले कि मैं तुम में ना रहूं। नाज़रीन, इसी वजह से दूर दराज के इलाकों से लोग मौला कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास अपने सवालात लेकर आया करते थे। और कुछ मुनाफिकीन ऐसे भी होते थे जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान लेना होता था। एक दफा मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा के मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि खुतबा खत्म होने के बाद एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ अली इब्ने अबी तालिब, मैं मुल्क के शाम से कई महीनों का सफर तय करने के बाद आपके पास पहुंचा हूं। मैं यहाँ कुछ सवालात करने आया हूं, लिहाजा मैं आपसे कुछ सवालात करूं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, यकीनन तुम मुझसे हर किस्म का सवाल कर सकते हो। वो शख्स कहने लगा, ऐ मौला कायनात, मेरा पहला सवाल ये है कि हम जो दिरहम और दिनार का सिक्का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिक्का सबसे पहले किसने इजाद किया? मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे अल्लाह के उस नेक बंदे का नाम भी बताएं कि जिसने एक ही वक्त में किसी की दो बहनों से निकाह किया था, जबकि अल्लाह की शरीयत में तो किसी की भी दो बहनों से एक साथ निकाह करना हराम है। लेकिन वो शख्स किसी की दो बहनों से एक साथ निकाह करने के बावजूद भी अल्लाह का नेक बंदा था, लिहाजा आप मुझे अल्लाह के उस नेक बंदे के बारे में बताएं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि आप मुझे अल्लाह के उन 6 नबियों के नाम बताएं जिनके दो नाम थे। मेरा चौथा सवाल ये है कि आप मुझे अल्लाह के उन 5 नबियों के बारे में भी बताएं जो अरबी जुबान में बात किया करते थे। मेरा 5वां सवाल ये है कि वो कौन सी मखलूक है जिस पर अल्लाह ने वही नाजिल की, लेकिन वो मखलूक ना ही तो कोई जिन है और ना ही इंसान और ना ही फरिश्ता। इसी तरह मेरा छठा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी वो मखलूक है कि जिस पर इंसानों ने झूठ बांधा, लेकिन वो मखलूक भी ना तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता। मेरा 7वां सवाल है कि अल्लाह के तमाम नबियों और पैगंबरों में हस्बो नस्ब यानी खानदान के लिहाज से सबसे ज्यादा इज्जत वाला नबी कौन है? और इसी तरह अब आखिर में 8वां सवाल यह है कि आप मुझे कुरान की किन 5 आयात के बारे में बताएं कि जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में फरमाता है, और जब कानों को फाड़ देने वाली आवाज को बुलंद किया जाएगा और उस दिन इंसान अपने भाई से दूर भागेगा, अपनी माँ से दूर भागेगा, अपने बाप से दूर भागेगा, अपनी बीवी से दूर भागेगा और अपनी औलाद से भी दूर भागेगा। और यकीनन हर इंसान पर वो दिन आकर ही रहेगा जिस दिन इंसान को अपने अलावा किसी और की कोई फिक्र ना होगी। लिहाजा ए मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब, मैं कुरान की इन आयात को पढ़कर बहुत परेशान हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि जिस माँ ने दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद मुझे पैदा किया, जिस बाप ने सारी जिंदगी मुझे सहारा दिया, जिस बीवी ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की और जिस औलाद के लिए मैं सारी जिंदगी मुश्किलात को बर्दाश्त करता रहा, तो ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या क़यामत का दिन इतना खौफनाक होगा कि क़यामत के दिन मुझे अपने अलावा मेरे माँ बाप, बीवी और औलाद की कोई फिक्र ही ना होगी। लिहाजा मुझे कुरान की आयात के बारे में तफसील से बताएं कि आखिर क़यामत का दिन क्या होगा। नाज़रीन, मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को उसके इन 8 सवालों के जो जवाब दिए, आज से 1000 साल पहले लिखी गई अहादीस की मोतबर तरीन किताबें अयूनुल अखबार और रज़ा के वॉल्यूम नंबर 1 के बाब नंबर 24 की हदीस नंबर 1 में वाज़े तौर पर मौजूद है। तो नाज़रीन, फिर मौला कायनात ने उस शख्स से फरमाया, क्या बंदा खुदा, तुम्हारा पहला सवाल यह है कि इंसानों में सबसे पहले दिरहम और दिनार का सिक्का किसने ईजाद किया? तो ऐ बंदा खुदा, जान लो कि इंसानों में सबसे पहले सिक्के को बाबुल के एक बादशाह नमरूद बिन किनान ने ईजाद किया था। दोस्तों, याद रहे कि ये नमरूद बिन किनान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था और ये आज से करीबन 4000 साल पहले बाबुल नामी एक शहर पर हुकूमत किया करता था। बाबुल को अंग्रेजी जुबान में बेबलोन कहा जाता है और ये शहर मौजूदा दौर में इराक में मौजूद है। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाबुल यानी बेबलोन के लोगों को हदायत की और रहनुमाई के लिए अपने 2 नबियों को भेजा था। इन 2 नबियों में एक तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
اور دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ تو بس صرف امیر کائنات نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب تمہارا دوسرا سوال کہ وہ اللہ کا کون سا نیک بندہ تھا جس نے ایک ہی وقت میں کسی کی 2 بہنوں سے نکاح کیا، جبکہ شریعت میں تو کسی کی بھی 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اے بندہ خدا، پھر جان لو کہ وہ نیک بندہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک وقت میں کسی کی 2 بہنیں خبار اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس نکاح کے بعد اللہ نے یہ حکم جاری کیا کہ اب کسی کی بھی 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کسی بھی نبی کی امت کے لوگوں نے ایک ہی وقت میں کسی کی بھی 2 بہنوں سے نکاح نہیں کیا۔ ناظرین، یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل سے مراد صرف اور صرف یہودی قوم ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہودیوں کا صرف ایک ہی ملک ہے اور اس کا نام بھی اسرائیل ہے۔ اور ناظرین، بنی اسرائیل کی عزت و عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں 25 نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان 25 نبیوں میں سے اللہ نے 13 مرتبہ یعنی آدھے نبیوں کو تو صرف اس ایک ہی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اور ناظرین، اسی وجہ سے ہم نے جو انبیاء کا شجرہ نسب بنایا، تو اس شجرہ نسب میں ہم نے خاص طور پر بلو کلر یعنی کہ نیلے رنگ سے جتنے بھی نبیوں کے نام لکھے ہیں، تو یاد رہے ان تمام نبیوں کو اللہ نے صرف اور صرف قوم بنی اسرائیل یعنی کہ یہودیوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ تو ناظرین، اس طرح مولا کائنات نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسے کون سے 6 نبی ہیں جن کے 2 نام ہیں۔ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالکفل تھا۔ ناظرین، ذوالکفل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ اس طرح حضرت خضر علیہ السلام کا دوسرا نام حلقیہ تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل، حضرت یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالنون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام مسیح، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے۔ اسی طرح اب تمہارا چوتھا سوال یہ کہ وہ اللہ کے ایسے کون سے 5 نبی ہیں جو عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ 5 نبی جو عربی زبان میں بات کرتے تھے، ان 5 نبیوں میں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمہارا 5واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ نے وحی نازل کی، لیکن وہ مخلوق نہ تو کوئی جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ تو پھر اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ مخلوق شہد کی مکھی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت اپنے قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی میں یہ وحی نازل کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور گھروں کی چھتوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر قسم کے پھلوں کو کھاتی جا اور اپنے رب کے صاف رستوں پر چلتی جا۔ اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کے لیے ایک شربت نکلتا ہے جس کی خوراک مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور اس شربت میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، اور بے شک غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس بات میں بھی ایک نشانی ہے۔ لہٰذا اے بندہ خدا، وہ مخلوق کہ جس مخلوق پر اللہ نے وحی نازل کی، لیکن وہ مخلوق نہ ہی تو کوئی جن ہے، نہ انسان اور نہ ہی فرشتہ، تو وہ مخلوق یہی شہد کی مکھی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی پہ وحی نازل کی تھی۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 68 اور 69 میں واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح اب تمہارا 6واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا، لیکن وہ مخلوق نہ ہی تو کوئی جن ہے، نہ انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ تو پھر اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ مخلوق ایک بھیڑیا ہے، اور یہ بھیڑیا وہ بھیڑیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے جسم سے آپ کی قمیض کو اتار کر آپ کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھر رات کے وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کی قمیض پر خون کے نشان لگا کر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے کہ اے بابا، ہم نے یوسف کی حفاظت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن افسوس کہ اچانک ایک بھیڑیے نے یوسف کو آ کر کھا لیا۔ اے بابا، یہ یوسف کے خون سے بھری ہوئی قمیض اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے بھائی یوسف کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ لہٰذا اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ مخلوق جس مخلوق پر انسانوں نے جھوٹ باندھا، لیکن وہ مخلوق نہ تو کوئی انسان، نہ جن اور نہ ہی فرشتہ ہے، وہ مخلوق یہی بھیڑیا ہے، کیونکہ کسی بھی بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس بھیڑیے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح اب تمہارا 7واں سوال
کہ تمام نبیوں اور پیغمبروں میں حسب و نسب یعنی خاندان کے اعتبار سے سب سے عزت والا کون سا نبی ہے، تو اے بندہ خدا جان لو کہ اللہ کے تمام نبیوں اور پیغمبروں میں حسب و نسب اور خاندان کے لحاظ سے سب سے عزت والا نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جو کہ خود بھی نبی تھے، آپ کے بابا بھی نبی تھے، آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ ناظرین یاد رہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3490 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6161 کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسب و نسب یعنی خاندان کے لحاظ سے سب سے عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو بس اب اس طرح آخر میں حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ بندہ خدا، اب آخر میں تمہارا 8واں سوال یہ ہے کہ تمہیں قیامت کے بارے میں قرآن میں موجود 5 آیات کی تفسیر بتائی جائے۔ ناظرین آخری سوال کا جواب آپ کو بتانے سے پہلے آپ کو تمام انبیاء علیہ السلام کے اس شجرہ نسب کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اور یہ تعارف اس وجہ سے کروانا چاہتا ہوں کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اسکول سے یونیورسٹی تک نبیوں کی سیرت اور سنت کے بارے میں بتانا تو دور، یہ تعلیمی ادارے اسکول اور یونیورسٹیز تک ہمارے بچوں کو کبھی اللہ کے نبیوں کے نام تک نہیں بتاتے، اور اس بدقسمتی کی وجہ سے ہی آج ہم اللہ کے نبیوں کی تعلیمات سے اس قدر دور ہو چکے ہیں۔ اب نہ ہمیں اللہ کے نبیوں کے نام آتے ہیں اور نہ ہی ہماری اولاد کو۔ تو ناظرین بس پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندے خدا، اب آخر میں تمہارا 8واں سوال یہ ہے کہ تمہیں قرآن میں موجود قیامت کے بارے میں 5 آیات کی تفسیر بتائی جائے۔ تو جیسا اللہ رب العزت اپنے قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز کو بلند کیا جائے گا، اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر ہی رہے گا کہ جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو اے بندہ خدا، اب جان لو کہ قرآن کی ان آیات کے پیچھے چھپا ہوا راز یہ ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل یہ کہے گا کہ اے کاش میں نے دنیا کی خاطر اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچایا ہوتا اور اپنے باپ آدم کے خدا پر ایمان لایا ہوتا، آج تو مجھے اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اے بندہ خدا، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جب ایک بھائی بھی دوسرے بھائی کو نہ بچا پائے گا۔ حضرت نوح کا بیٹا کنعان یہ کہے گا کہ اے کاش میں نے دنیا میں اپنے باپ نوح کے خدا پر ایمان لایا ہوتا، تو آج اللہ کے عذاب سے مجھے میرا باپ نوح بھی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اے بندہ خدا، قیامت کا دن ایک ایسا ہوگا جب ایک باپ اپنے بیٹے کو نہ بچا پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مربی باپ آزر یہ کہے گا کہ اے کاش دنیا میں ابراہیم کے خدا پر ایمان لایا ہوتا، آج تو اللہ کے عذاب سے مجھے میرا بیٹا ابراہیم بھی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اے بندہ خدا، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جب ایک بیٹا بھی اپنے باپ کو نہ بچا پائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی یہ کہے گی، اے کاش میں نے دنیا میں اپنے شوہر لوط سے وفا کی ہوتی، اور اے کاش میں دنیا میں اپنے شوہر لوط کے خدا پر ایمان لائی ہوتی۔ افسوس کہ آج مجھے دوزخ کی اس آگ میں جانے سے میرا شوہر اللہ کا نبی لوط بھی مجھے نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا بندہ خدا، جان لو کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جب نہ شوہر اپنی بیوی کو اور نہ ہی بیوی اپنے شوہر کو بچا پائے گی۔ بس بندہ خدا، قیامت کا یہ دن اتنا خوفناک ہوگا کہ عام انسان تو دور بلکہ اللہ کے یہ سب نبی بھی اپنے گھر والوں تک کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ لہٰذا بندہ خدا، جاؤ اور جا کر اس دن کی تیاری کرو جس دن تمہارے اعمال کے علاوہ نہ تو تمہارا مال اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہارے کسی کام آئے گی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ اللہ وارث۔